बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, अंदरून लाहौर रहने वाले बहुत सारे खुशनसीब ऐसे हैं, ख़ास तौर पे जो भाटी के इलाके में रहते थे, कि वो एक ऐसी आवाज़ से आशना थे, एक ऐसी आवाज़ को उन्होंने इब्तिदा में सुना जिस आवाज़ ने आगे चलकर 40 बरस से ज़्यादा पूरे बरसग़ीर पाक व हिंद पर राज किया। जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उनके लड़कपन के और बचपन के दिन लाहौर में गुज़रे। यहाँ के म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। बरकत अली ख़ान साहब से भी उन्होंने सीखा, फ़िरोज़ निज़ामी साहब से भी उन्होंने सीखा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 बरस तक तकरीबन उन्होंने फ़िल्मों के लिए गाया, और आज उन्हें गुज़रे हुए तकरीबन 45 बरस से ज़्यादा का अरसा हो गया है। मगर आज की जनरेशन भी उनके गाने सुनती है, उनका लुत्फ़ लेती है और उन्हें एक फ़कीर मनश गुलकार के तौर पे जानती है। और जो दरवेशी और सादगी और मासूमियत और मुलायमत उनकी आवाज़ में थी, उनकी गायकी में थी, उनका हर जानने वाला बताता है कि अंदरून लाहौर की गलियों में गुनगुनाते हुए इस नौखेज़ नौजवान लड़के की तबीयत भी ऐसी ही मुलायम, ऐसी ही मलीह, ऐसी ही मोहब्बत करने वाली थी। जी हाँ, हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं एक ऐसे फ़नकार को जिसने तकरीबन 40 बरस तक गाया, जिसे गुज़रे हुए 45 बरस हो गए, मगर उसके गाने, उसकी आवाज़ जो है ताज़ा है, और वाज़े तौर पे लगता है कि आइंदा कई दिहाइयों तक उनकी आवाज़ ऐसे ही कानों में रस घोलती रहेगी। लोग उन्हें ऐसे ही शिद्दत से चाहते रहेंगे, ऐसे ही उनके गाने सुनते रहेंगे। और आज इस अजीम गुलकार को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ गुलकार खालिद बेग साहब। वेलकम टू द शो खालिद भाई, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए। जी शुक्रिया आपका भी, आपने बुलाया। और सबसे एक बात यह है कि आपकी जो डिग्री है मास्टर्स की, वो भी म्यूज़िक में है पंजाब यूनिवर्सिटी से। सो मेरे ख्याल में आप बेहतरीन आदमी हैं उस शख्स पे बात करने के लिए जिसकी आवाज़ की झलक जो है वो आपकी आवाज़ में भी आती है। शुक्रिया। सो आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब। बचपन के बारे में बताइए मोहम्मद रफ़ी साहब। तो हम शुरू करते हैं लाहौर से, कि लाहौर में जब वो 37 में जब वो लाहौर आ गए, तो उसके बाद वो यहाँ तकरीबन कोई 7 साल का अरसा यहाँ पे रहे, और इसी दौरान वो अपना मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर गाया भी करते थे ऐसे ही। और उन्होंने एक बेरी पीर का नाम आपने सुना होगा, दाता साहब के पास, तो उस मज़ार पे भी जाया करते थे वो, ट्रिब्यूट के तौर पे वहाँ जाना, क्योंकि वो एक फ़कीर थे वो भी। तो वहाँ जाके उन्होंने वो गाना करना और लोगों ने सुनना उनको। और उसके बाद फिर वो उनके भाई थे मोहम्मद शफ़ी साहब। तो मोहम्मद शफ़ी साहब जो थे वो बड़े भाई थे उनके, उनकी पकवान की दुकान हुआ करती थी भाटी के अंदर।
تو لوگوں نے یہ کہا کہ شاید ان کی کٹنگ کی دکان تھی، کٹنگ کی دکان نہیں تھی ان کی. ان کا جو بچپن سے جو خاندانی کام تھا وہ پکوان کا تھا ان کا. تو یہ تاریخی طور پہ بالکل غلط بات ہے. غلط بات ہے یہ. ان کا پکوان کا کام تھا. اچھا دیکھیے کیسے مشہور ہو گئی یہ بات. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام چاہے وہ پکوان کا ہو، چاہے وہ کٹنگ کا کام ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، وہ سارے کام معتبر ہیں، سارے کام اچھے بہت ہی وہ ہیں. میں تو صرف اس لیے یہ بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر یہ مشہور کیوں ہوگی، یہ کیوں مشہور ہو گئی، وہ کیوں نہیں ہوئی. میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں. میرے نزدیک تو سارے ہی کام جو ہیں، جو بھی آپ حق حلال کی اور محنت سے کام کرتے ہیں، وہ جناب اس کی کیا بات ہے. جی ہاں. چاہے وہ کوئی باورچی ہو، چاہے وہ کوئی موچی ہو، چاہے کوئی زلف تراش ہو، چاہے کوئی تاجر ہو، سب اپنی یعنی کہ اپنی اپنی جگہ پہ سارے کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. جی ہاں محنت کر رہے ہیں. تو وہ اپنا ان کے بھائی کی جو شاپ تھی وہ ایک ٹھیکے پہ لی ہوئی تھی انہوں نے. اچھا. تو وہاں وہ اکثر چلے جایا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے پہلے جو دکانیں ہوتی تھیں، حمام کی دکانیں ہوتی تھیں، تو وہاں پہ یہ دونوں کام ہوتے تھے. جی جی جی. پکوان کا بھی ہوتا تھا اور کٹنگ کا بھی کام ہوتا تھا. گاؤں وغیرہ میں تو آج بھی بہت سے زلفراز جو ہیں انہی سے بالکل بنوایا. جی بالکل کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہاں انہوں نے جب وہ لے لی تو ان کے ایک دوست تھے جو کہ لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتا، حمید بھائی. اچھا. حمید بھائی محمد شفیع صاحب کے دوست تھے. ٹھیک ہے. تو جب لاہور میں ایک سہگل صاحب کا پروگرام تھا، تو یہاں پہ وہ پروگرام میں جب وہ یہاں پہ تشریف لائے اور گایا انہوں نے یہاں پہ آ کے، تو اس وقت لائٹ چلی گئی. اور جب لائٹ چلی گئی، ہاں یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے. تو لائٹ چلی گئی تو وہاں کوئی اور تھا نہیں. تو رفیع صاحب کو کھڑا کر دیا امید بھائی نے. انہوں نے کہا کہ چلیں آپ گائیے، بڑا اچھا موقع ہے. لائٹ آئے گی تو سہگل صاحب، تو لائٹ آئے گی تو وہ کر لیں گے. تو لہٰذا انہوں نے وہ شروع کیا، گایا اور لوگوں کو محسوس کیا، اور جب تک لائٹ نہیں آئی وہ گاتے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے دیکھ لی. ایکچولی میں بتا رہا تھا، بات کر رہے تھے کہ فنکار شناس جو لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی میوزک ڈائریکٹر بھی شاید تھے، شام سندر. ہاں شام سندر. یس یس. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے میرے پاس آنا ہے. تو انہوں نے پھر ان کو بلایا. اس وقت اپنا یہیں پہ ہی اپنا ایک وہ اسٹوڈیو تھا لاہور میں، پنچولی اسٹوڈیو. انہوں نے وہاں پہ بلایا کیونکہ وہاں فلمیں بنتی تھی. تو انہوں نے بلایا وہاں پہ اور ان سے ایک گانا انہوں نے ریکارڈ کروایا. سونی یعنی ہیری یعنی اس طرح کر کے ڈوئٹ تھا. تو وہ انہوں نے اپنا وہ ریکارڈ کروایا. یہ رفیع صاحب کا پہلا گانا تھا. یہ پہلا گانا تھا. محمد رفیع صاحب کا یہ پہلا گانا تھا. اور یہ کس سن میں ہوا ہے؟ یہ 44 میں. 44 میں. اور یہ ہوا ہے لاہور میں، پنچولی میں. اچھا. اور اس کے بعد پھر حمید بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ میرے پاس بامبے آ جائیے. تو پھر حمید بھائی ان کو بامبے لے کے گئے، نہ کہ شفیع صاحب گئے تھے ان کے بھائی. ٹھیک ہے. حمید بھائی ان کو لے کے گئے تھے وہاں بامبے لے کے گئے. اور حمید بھائی جو تھے وہ بہت، اب بات اس کی آ جاتی ہے کہ ان کے بہت بڑے جو موسیقار تھے وہاں انڈیا میں، تو ان کے جو والد صاحب تھے وہ ان کے دوست تھے. پھر ان سے انہوں نے لیٹر لیا ایک کہ آپ اپنے بیٹے کے نام لیٹر لکھیے. اور وہ پھر اس لیٹر میں وہ لے کے آئے. انہوں نے پھر ایک لائن دی ان کو کورس میں گانے کے لیے، اور اس کو ان کے 10 روپے بھی. نوشاد صاحب کا نوشاد صاحب کا ذکر کر رہا ہوں میں. تو انہوں نے وہ موسیقار اعظم، تو انہوں نے ایک ان کو 10 روپے بھی دیے اس میں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک فلم بنی انمول گھڑی. انمول گھڑی میں ان کو پورا گانا ایک دیا کہ تیرا کھلونا ٹوٹا بالا، تیرا کھلونا ٹوٹا، وہ ہوا. اور اس کے بعد پھر حمید بھائی ان کے ساتھ ساتھ رہے. ٹھیک ہے. حمید بھائی نے دیکھ لیا، کہا کہ اس بچے میں کچھ ہے. اور پھر انہوں نے ان کو کیا کیا کہ یار تم ایسے ہی رہو گے ساری زندگی کیا، کیونکہ پڑھے لکھے تو تھے نہیں، کہ تم اپنا وہ گانا کیسے یاد کرو گے. اچھا. بالکل پڑھ لکھ نہیں، بالکل نہیں پڑھے لکھے تھے. اچھا. وہ پہلے ہی کوئی 1-2 کلاسوں میں بھی چھوڑ کے، جس کو آپ ان پڑھ کہتے ہیں، بس وہ تھے 1-2 کلاسوں گئے اور پھر پڑھا نہیں. حمید بھائی جو تھے انہوں نے پڑھانا شروع کیا ان کو باقاعدہ طور پہ پڑھانا شروع کیا کہ آپ، کیونکہ وہ گانا پورا مکمل طور پر زبانی یاد نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو آنا چاہیے، لکھا ہوا آنا چاہیے. انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا ساتھ. اور جو سیکھنے کا ان کا عمل ہے وہ کس وہ برکت علی خان صاحب سے بھی رہا، اور پھر فیروز نظامی صاحب سے بھی رہا. تو فیروز نظامی صاحب نے پھر ان کو، جب یہ فلم جگنو بنی شوکت حسین رضوی صاحب کی، میڈم نور جہاں ساتھ تھی، اور پہلی کامیاب فلم تھی اس وقت یہ ان کی، دلیپ صاحب کی اور میڈم نور جہاں کی. اور اس میں رفیع صاحب کو ایک ڈوئٹ، یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے،
وہ گایا اور وہ آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں وہ لکھا کس نے ہے. وہ لکھا تھا سہیل رانا صاحب کے والد صاحب نے, رانا اکبر آبادی. اچھا. انہوں نے نہیں لکھا تھا کیونکہ اس وقت لوگ فلموں میں جو لکھتے تھے لوگ ان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ شاعر جو تھے وہ اچھا نہیں سمجھتے, وہ اس کو سطحی کام سمجھتے. ہاں, وہ کہتے تھے نہیں یہ نچلی سطح کا کام ہے. جو شاعر ہے وہ جیسے میدانی شاعر ہوتے ہیں, تو جیسے بڑے غلام علی خان صاحب تھے, وہ کہتے ہیں میرا گانا تو میدانی گانا ہے, پسند نہیں کرتے تھے. تو اسی طرح ہی ہوا ان کے ساتھ بھی. تو فلم کے گانے کو چھوٹا گانا سمجھتے ہیں. جی, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میرا نام مت دیجیے گا. اچھا, یہ مجھے سہیل رانا صاحب نے پھر بتایا اچھا کہ کتنے انترے لکھے گئے, اور اس میں سے انہوں نے 4 انترے رکھے اور رکھ کے تو اس گانے کو گایا. اور پھر چھپا کے لکھا, جی نام نہیں دیا, نام نہیں دیا کہ میرا نام نہ دیجیے گا. تو پھر ان کا اپنا بیٹا اتنا بڑا موسیقار کیسے بنا؟ سہیل صاحب کی تو کیا بات ہے. سہیل صاحب کی تو وہ پھر, اور جو ملی نغموں میں تو ان کا جواب ہی نہیں ہے سہیل رانا صاحب. فلمی گیت بھی ان کے, اور باقی یہ جو سونی دھرتی ہے, سونی دھرتی اللہ رکھے, سونی دھرتی, جیوے جو پاکستان, جیوے جیوے پاکستان, اور بھی بہت سارے ان کے, تیری وادی وادی گھوموں, جی جی, تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. جی, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان, امجد صاحب نے گایا تھا. تو وہ بھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, امریکہ میں ہماری ملاقات بھی رہتی ہے ان کے ساتھ. شاہ جی, اکیلے نہ جانا بھی تو غالباً سہیل صاحب کا ہی ہے نا؟ جی, اکیلے نہ جانا بھی سہیل رانا صاحب کا بنایا ہوا ہے. آج جانے کی ضد نہ کرو, یہ بھی سہیل رانا صاحب کا بنایا ہوا ہے. مجھے تم نظر سے گراتے رہے, مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکتے, وہ سہیل رانا صاحب کی. رفیع صاحب, محمد رفیع صاحب, سہیل رانا صاحب, اور وہ فیروز نظامی صاحب کے شاگرد تھے. یہ سہیل رانا صاحب بھی, تو ایک طرح سے پھر رفیع صاحب بھی فیروز نظامی صاحب کے شاگرد, اور سہیل رانا صاحب کے شاگرد. اچھا, اور سہیل رانا صاحب نوشاد صاحب کے بھی شاگرد ہیں. ٹھیک ہے, نوشاد صاحب یا ناشاد صاحب؟ نوشاد صاحب کے بھی شاگرد. یہ فرمائیے, فیروز نظامی صاحب کا آپ نے ذکر کیا اور برکت علی خان صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے کتنے عرصے رفیع صاحب نے ان دونوں سے سیکھا؟ فیروز نظامی صاحب سے تو کافی دیر وہ سیکھتے رہے یہاں لاہور میں. باقاعدہ سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو گانا تھا یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے, تو یہ بھی انہوں نے ہی, بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے, جگنو فلم کا. جی, اور اس وقت یہ پاپولر ترین گانا تھا, یہ کہ سب سے مشہور, آج تک لوگوں کو یاد ہے. ہاں, اور سر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو فلم تھی, جگنو فلم تھی, یہ پاکستانی فلم تھی. شوکت حسین رضوی صاحب جو میڈم نور جہاں کے ہسبینڈ تھے, یہ ان کی فلم تھی, اور میڈم نے کام کیا, اور یہ پاکستانی فلم ہے. اور فیروز صاحب کا میوزک تھا, اور یہ فیروز نظامی صاحب کا میوزک, سہیل رانا صاحب کے والد کا لکھا ہوا ہے, یہ ان کا لکھا ہوا ہے. سارے کا سارا کام جو ہے پیور پاکستانی تھا. ٹھیک. لیکن جب ریلیز ہوئی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ میں ریلیز ہوتی تھی فلم اس وقت. یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے. اور میڈم کا اور رفیع صاحب کا ڈویٹ کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا. یہ پہلا اور آخری تھا. یہ الگ بات ہے کہ جس فلم میں رفیع صاحب نے گایا اس فلم کی ہیروئن تھی میڈم. اور برکت علی خان صاحب سے کتنا سیکھا تھا انہوں نے؟ برکت علی خان صاحب سے انہوں نے 4-5 سال سیکھا. تو فیروز نظامی صاحب کے ساتھ اور برکت علی خان صاحب کے ساتھ آپ کا تو تھیسس ہے, رفیع صاحب کس جگہ سیکھتے تھے, کہاں بیٹھتے تھے, کیا وہ مقام؟ برکت علی خان صاحب جو تھے وہ ہیرا منڈی کے پاس رہتے تھے, تو وہیں پہ وہ جایا کرتے تھے. رفیع صاحب جایا کرتے تھے ان سے سیکھنے کے لیے, کیونکہ وہ قریب بھی تھا ان کے, اور بھاٹی کے قریب تھا. جی, تو بھاٹی میں بھی وہیں اپنا فیروز نظامی صاحب بھی رہتے تھے, تو وہیں سے ان سے سیکھتے رہے. یہ اور رفیع صاحب کی شادی ہوئی تھی لاہور میں, پہلی شادی لاہور میں ہوئی تھی. مجھے آپ اجازت دیں, مجھے بریک پہ جانا ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو پھر خالد بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاہور میں رفیع صاحب کی بارات جو ہے وہ کہاں گئی تھی, کس جگہ شادی ہوئی تھی, کن سے ہوئی تھی, اور کیا رفیع صاحب نے اس موقع پہ بھی کچھ تخلیق کیا تھا, کچھ گایا تھا, کچھ گنگنایا تھا, جو بھی ان کی شادی کے حوالے سے اور لاہور کے حوالے سے جڑی ان کی یادیں ہیں رفیع صاحب کی, وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے معروف گلوکار خالد بیگ صاحب سے. اور خالد بیگ صاحب کا تھیسس بھی ہے ماسٹرز میں پنجاب یونیورسٹی میں محمد رفیع صاحب پہ, سو یقیناً ان کی جو معلومات ہیں یہ بہت ہی اتھینٹک ہوں گی. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی شاہ جی, ابھی رفیع صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں, تو مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ رفیع صاحب جو ہے لاہور میں انہوں نے کافی عرصہ قیام کیا ہے,
اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی انسان ہے جنہوں نے انہیں نہیں سنا ہوگا. ہم آج تک ان کے گانے سنتے ہیں. اور جیسے بیگ صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فیروز نظامی صاحب سے, برکت علی صاحب سے ان سے سیکھا ہے, تو یہ میرے لیے بھی ایک نئی انفارمیشن ہے. اور بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے کہ لاہور سے ان کا اتنا گہرا تعلق تھا. جی لاہور کی جتنی میوزک انڈسٹری ہے, میوزیشنز ہیں, سنگرز ہیں, آپ اگر بیٹھے تو ان کی کوئی محفل بھی جو ہے وہ رفیع صاحب کے ذکر کے بغیر, ان کی یادوں کے بغیر اور اس اونرشپ کے بغیر کہ رفیع صاحب ساڈے نے, ہے نا, اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے. جی شاہ جی, مجھے بھی یہ جان کر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ رفیع صاحب بھاٹی میں رہتے تھے. جی آپ کو بلکہ اگر وقت ملے تو آپ جائیں, آپ بھاٹی جائیں تو آپ کو ہر دوسرا تیسرا چوتھا آدمی اور گھر جو ہے وہ بتا دے گا کہ جی رفیع صاحب یہاں پہ رہا کرتے تھے. اچھا یہ جی کڑی جوس صرف ڈبے والا اس واسطے پیندی کہ جوس پین تو بعد پٹاخا مارنا. اچھا جی, بات ہو رہی تھی رفیع صاحب کی شادی کی. بارات ان کی گئی تھی مزنگ, سنا ہے؟ مزنگ گئی تھی ان کی بارات, اور ان کی وائف کا نام تھا بشیرہ. اچھا. شادی ہوئی, اس میں سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام سعید تھا. وہ 3 سال کا ہوا تو انہوں نے اپنی وائف کو کہا کہ میں تو اس طرح میں جانا چاہتا ہوں, میں نے جا کے وہاں اپنے پروگرام کرنے ہیں, گانے گانے ہیں میں نے, تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں جانا, آپ چھوڑ دیں اس کو, آپ یہیں رہیے. انہوں نے کہا نہیں میں نے تو جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر وہ ان کو چھوڑ کے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے تھے جس کا نام سعید تھا. اچھا. ہاں, تو بیگم صاحبہ ان کی پاکستان میں رہ گئی, وہ پاکستان میں رفیع صاحب چلے گئے. رفیع صاحب چلے گئے. اچھا جی. اور حمید بھائی کیونکہ ساتھ ساتھ تھے. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہاں, اور شفیع صاحب نہیں گئے؟ نہیں شفیع صاحب نہیں گئے. شفیع صاحب جو شفیع صاحب تو یہیں پہ تھے, بھائی تھے سگے, وہ یہیں رہے. وہ ان کے جو دوست تھے. ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. حمید بھائی وہ گئے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو میں بات ذرا تھوڑی سی لے کے جاتا ہوں. کچھ سالوں کی بات ہے, میں نیو یارک ٹی وی میں ایک پروگرام کر رہا تھا, تو وہاں انٹرویو میرا رفیع صاحب کے حوالے سے ہوتا ہے. دوسرے دن میرا پروگرام تھا اوکلاہوما میں. تو میں جیسے ہی وہاں لگاڈیا ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ایک کال آئی مجھے. تو خاتون آگے سے بولے کہ میرا نام یہ ہے اور میں حمید بھائی کی بہو ہوں. ہمارے پاس رفیع صاحب کی وہ تصویریں, وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں جو کسی کے پاس بھی نہیں ہیں, تو وہ میں آپ کو ضرور گفٹ کروں گی. تو ان کے ساتھ میری بات بھی ہوئی. اب مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہاں ان کی شادی ہوئی تو ایک پروگرام کر رہے تھے رفیع صاحب. تو رفیع وہاں ایک لڑکی آئی ہوئی تھی پروگرام دیکھنے کے لیے, تو انہوں نے رفیع صاحب کو پسند کر لیا. ایک شادی ان کی لاہور مزنگ میں ہوئی. جی. مزنگ میں جو شادی ہوئی وہ بشیرہ نامی جی محترمہ سے ہوئی. جی. بشیرہ صاحبہ نے جانے سے انکار کر دیا اور اولاد ہو گئی, اور رفیع صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں سے چلے گئے. اب یہ آپ دوسری شادی کی بات, دوسری شادی کی بات کرنے لگا. ٹھیک ہے. اب دوسری شادی وہاں پہ ایک پروگرام میں, تو وہ جو بلقیس صاحبہ تھی جو ان کی وائف, انہوں نے ان کو پسند کر لیا ایک پروگرام میں. ٹھیک ہے. اور جب رفیع صاحب نے پسند کر دیا, بلقیس صاحبہ نے؟ بلقیس صاحبہ نے پسند کر لیا. اچھا, بلقیس صاحبہ کو اچھے لگے. تو انہوں نے کہا کہ میں نا آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں پھر رشتہ بھیجیے آپ. ہاں. تو انہوں نے حمید بھائی کو بتایا ہاں. کہ اس طرح انہوں نے مجھے پسند کیا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں میں اب شادی کر لوں. تو وہ ان کے گھر چلے گئے. حمید بھائی ان کے گھر گئے رشتہ مانگنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ابھی تو ہماری بڑی بیٹی جو ہے اس کی شادی ہونی ہے. تو حمید بھائی نے دیکھی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, وہ میں کر لوں گا ان کے ساتھ. اچھا. یعنی کہ جو قربانی انہوں نے دی, اب یہ ان باتوں کا کسی کو نہیں پتا. اب وہ حمید, یہ ساری باتیں مجھے ان کی بہو نے بھی بتائیں ساری. تو انہوں نے پھر حمید بھائی نے قربانی دی, انہوں نے بڑی والی کے ساتھ شادی کی. رفیع صاحب نے پھر چھوٹی والی کے ساتھ جنہوں نے پسند کیا تھا ان کے ساتھ شادی کی. تو یوں پھر حمید بھائی ان کے ہمزلف ہو گئے. ہمزلف ہو گئے ان کے. اور پھر کینیڈا میں پھر مقیم رہے وہ, اور پھر ان کے وہاں سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے. رفیع صاحب اور بلقیس صاحبہ کے یہاں پہ 6 اولادیں, 6 اولادیں, 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. 3. اور وہ جو بچہ یہاں سے ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی ساتھ تھا. تو ٹوٹل 7 ہو گئے. وہ 7 ہو گئے کیونکہ وہ انگلینڈ میں چلے گئے تھے, ان کو لے گئے تھے. جب گئے پروگرام کے لیے تو وہ وہاں پہ ان کو چھوڑ کے آ گئے انگلینڈ میں. اچھا. کیونکہ اس وقت وہ کافی بڑے ہو چکے تھے. اچھا. یہ پھر آپ نے کھوج لگایا کہ رفیع صاحب جب 65 میں واپس آئے تھے دوبارہ پاکستان؟ 65 میں آئے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا. جب ان کی والدہ کے انتقال پہ ہی آئے تھے یا انتقال کے بعد آئے تھے؟ نہیں, انتقال پہ آئے تھے. جنازے پہ پہنچ سکے تھے؟ جی پہنچ گئے تھے. اچھا. اور پھر فلیٹیز میں رہے تھے. اچھا, فلیٹ آج بھی فلیٹ, وہ تصویر ان کی جو لگی ہوئی ہے ان کی فلیٹیز. اوکے. جی, ایک ہفتہ وہ یہاں رہے. ہاں.
پھر ریکارڈنگز اور پروگرامز آپ کو پتہ ہے پھر وہ واپس چلے گئے تھے. تو اس وقت تو محمد رفیع مطلب ایک لیجنڈری شخصیت بن چکے تھے. جی جی بالکل ایسے ہی 65 تک. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ رفیع صاحب اور ان کے بیٹے چلے گئے مگر ان کے بھائی والدہ وغیرہ ساری وہ زندگی سب پوری فیملی یہیں پہ رہی. وہ تدفین بھی ان کی یہی ہوئی. جی جی سب کی یہیں پہ ہوئی. اور والدہ صاحبہ کی تدفین کہاں ہوئی ہے ان کی؟ یہاں پہ یہ جو میانی صاحب ہے اچھا کہ والد صاحب کی بھی اور والدہ کی بھی. اچھا اچھا اچھا. یہ فرمائیے اس کا مطلب ہے کہ جب رفیع صاحب یہاں سے گئے اور 65 کے قریب وہ 65 کے قریب یا 65 میں ہی 65 میں ہی آئے تھے وہ. 65 میں ہی یعنی کہ جنگ سے کچھ عرصہ پہلے ہی. جنگ سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے. اس عرصے میں ان کی اپنی والدہ شفیع صاحب سے بھائی وغیرہ سے کوئی ملاقات نہیں؟ ملاقات فون پہ باتیں تو ان کی ہوتی تھی. اچھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی. جو صدیق صاحب سے سب سے چھوٹے بھائی اور یہ وہی چلے جاتے تھے. اس وقت اتنی سختی نہیں تھی تو آنا جانا تھا. لیکن رفیع صاحب کیونکہ بیزی اتنے ہو گئے تھے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہیں جانے کا. اب یہ فرمائیے کہ جب وہ آئے تو جو پہلی اہلیہ تھیں ان کو انہوں نے ابتدا میں ڈیورس کر دی تھی یا وہ ان کے نکاح میں ڈیورس کر دی تھی ان کو. اچھا ٹھیک ہے تو وہ تعلق ختم ہو گیا تھا. جی ہاں. پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. اور جو بلقیس صاحبہ تھی ان کے ساتھ پھر وہ تعامر ان کا پھر وہ ان کی 2002 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. 2002 میں جی. تو وہ جو 6-7 دن یہاں رہے تو کوئی اس حوالے سے کوئی چیز آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے اپنی ان گلیوں کا ان لوگوں کا اس ماضی کو کیسے یاد کیا؟ کوئی خاص بات، کوئی خاص تذکرہ، کوئی خاص جملہ، کوئی خاص یاد، کوئی خاص فرمائش کی ہو کچھ کھانے کی، کچھ دیکھنے کی، کسی کو ملنے کی؟ ہاں میرے ایک بڑے قریبی دوست بزرگ دوست تھے تو وہ کہیں کہ ہم ملنے کے لیے گئے تھے ان کو تو بھائی فلیٹیز میں ہاں کہ ہم ملنے کے لیے گئے تھے ان کو وہاں تو ہماری وہاں ملاقات ہوئی تو وہ اپنی یہاں کی چیزوں کو بہت یاد کر رہے تھے. اچھا گو کہ وہ زیادہ نہیں نکلے تھے یہاں باہر. اچھا بھاٹی وغیرہ نہیں جا سکے تھے وہ؟ نہیں گئے تھے بس سمجھیے کہ کچھ وقت کے لیے. ٹھیک ہے. ایسی بس کوئی گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے گئے لیکن وہ واپس آ جاتے تھے کیونکہ لوگ ملنے کے لیے بہت آیا کرتے تھے. اور یہ جو ہم میوزک کے دوستوں سے بہت ملاقات رہتی ہے، بہت ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے تو بہت ساری باتیں جو ہے چلتی ہیں کہ جب رفیع صاحب آئے تو یہاں کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے، کچھ لوگوں نے ایسی کچھ باتیں کی جو جی وہ میں خود ہی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا. جی نہیں میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. میں سے بھی جاننا چاہتا ہوں کیا وہ درست تھیں یا غلط تھیں؟ وہ درست تھی تو میں اس لیے ان کا ذکر کرنا بھی چاہتا ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے. ہاں نہیں سب کو دکھ ہوتا ہے. سب کو دکھ ہوتا ہے. جی ہاں سب کو دکھ ہوتا ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پکوان کے پیشے سے وہ وابستہ تھے، ان کی فیملی جو تھی اور اس پیشے سے نہیں تھی. اسی طرح سے وہ باتیں بھی اڑا دی گئی ہیں، بن گئی ہیں، یا وہ اس کے کچھ گواہ بھی موجود ہیں؟ نہیں وہ ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ وہ گواہ تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہوگا اس کا. ایسے بس افواہیں سب اڑائی ہوئی ہیں، سینہ بسینہ کرتے. ہاں جی ایسے مگر اس کا گواہ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. اچھا کوئی بھی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رفیع صاحب جیسا اور اتنی جس کی رسپیکٹ ہو، شریف النفس انسان، شریف النفس، فرشتہ صرف انسان. پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ جن لوگوں سے وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں ان سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی کون ہے. جی بالکل ایسے ہی. اتنا بڑا آدمی ان کے شعبے کا، تو وہ کیسے ان کے ساتھ ایسی بات کر سکتے تھے جو کہ ان کو تکلیف پہنچاتی. اس لیے میں نے ہمیشہ کسی سے پوچھا کہ کیا کن نے کیتا ہے، یا فلانا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کون اس کا گواہ ہے، کس کے سامنے ہوئی، کس نے دیکھا، کس نے سنا. تو اس کا مجھے سچی بات ہے کہ جواب کبھی نہیں ملا. تو اس کا کوئی گواہ نہیں ملتا. نہیں گواہ نہیں. کسی نے اگر کوئی ان کی دل آزاری کی ہو تو اس کا گواہ کوئی نہیں ملتا. بس یہ سنی سنائی باتیں ہیں. میں نے کہہ رہے تھے کہ بات یہ سچ ہے کہ وہ انہوں نے کچھ ایک دو دوستوں نے ان کے جو پرانے جاننے والے تھے ان کے، انہوں نے کیا ایسا کام لیکن وہ بڑے دل برداشتہ ہو گئے تھے یہاں پہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنی سنائی نہیں ہے، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. حقیقت ہے لیکن اس میں بتا رہا ہوں کہ لیکن اس وقت وہ تھوڑا دل برداشتہ ہوئے تھے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں. دوست ملنے کے لیے بھی آئے ہیں اور کچھ ایسے دوست بھی جنہوں نے ان کی ہے، لیکن وہ میں آپ کو بتا کہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ بات ہوئی اور بس. نہیں میں اس بات کی تفصیل میں تو جا ہی نہیں رہا ہوں. جو کچھ سننے میں آتا ہے ایسا ہوا یا نہیں ہوا. اسٹے ود اس ناظرین. ہوا تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا یقیناً. بہت ہی انفارچونیٹ اور سیڈ ہے. اتنے بڑے آدمی کو آپ ایسے، بڑا ہو چھوٹا ہو، کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے. کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے. اسٹے ود اس ناظرین. کہیں نہیں جائیے گا. بہت ساری یادوں اور باتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب، اور ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں محمد رفیع صاحب کو. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। जी फातिमा साहब, आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी शाह जी, मैं बेग साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि रफ़ी साहब के तो बेशुमार गीत हैं, लेकिन कोई ऐसा गीत जिससे कोई याद जुड़ी हो, इंस्पिरेशन हो, कोई वाकया है ऐसे जो आप हमारे साथ शेयर करें? अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, अब मुझे नीचे कौन उतारेगा, नीचे कैसे उतरूंगी। डॉक्टर साहब अपना, सॉरी डॉक्टर साहब के जनाब लगन डॉक्टर रहे ने, म्यूजिक के डॉक्टर हैं भाई, वो मास्टर्स किया उन्होंने म्यूजिक में। अच्छा जी, और पीएचडी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा वो बाकायदा डॉक्टर कहलाएंगे इसके बाद। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਛੜਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। किसी मरीज ने कहा कि मेरे लक च दर्द हो रही, तुसी कहा लक ना सरंगी बन के सोया कर। सरंगी देखी आपने? हाँ जी, एडी होंदी है। उसके साथ सो सकता है कोई? सर उन्हें बन्नी है ना, पुट्ठा ही सोएगा ना। डॉक्टर सवेरे आके कहे कि की होया ते कहना 20 साल लगदे ने सिखण नूं जेहड़ी तू पिछे बन्नी है। एक फिल्म आई थी कोहिनूर, उसमें एक गाना था मधुबन में राधिका नाच। तो जब वो नौशाद साहब ने बनाया तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि यार इसको, प्रोड्यूसर साहब जो थे उन्होंने कहा कि ये गाना बीच में से निकाल दीजिए, इसकी किसी को समझ नहीं आएगी। तो मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब ने कहा कि नहीं, आप इसको बनने दीजिए और ये बहुत अच्छा है और ये फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक है, ये इसको करने दीजिए आप। तो बहरहाल उन्होंने काफ़ी इसरार किया कि इसको निकाल दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये रहेगा। तो रफ़ी साहब तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने फिर जो प्रोड्यूसर साहब थे उनको कहा अगर ये ना चला तो मैं इसके पैसे ही नहीं लूँगा, ठीक है, अगर चल गया तो ठीक है। और वो गाना पूरी फिल्म में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ही वही गाना हुआ। तो फिर प्रोड्यूसर साहब ने उनको कहा कि अब तो गाना चल गया है और सबसे ज़्यादा गाना यही चला है, अब बताइए कितने पैसे। तो रफ़ी साहब ने कहा कि लोगों को पसंद आ गया है, यही मेरे पैसे थे, इसके पैसे नहीं मैं लूँगा। वाह, क्या बात। अच्छा, इस तरह के बेशुमार मैंने देखा है कि वाक़यात रफ़ी साहब से मंसूब हैं जी, पैसों के हवाले से। जी 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 बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल फिक्र ही शायद नहीं करते। एक फिल्म आई थी ठोकर, हाँ, अपनी आंखों में बसाकर जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसाकर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। असी भी रफ़ी साहब दे चाहने वाले जी। अच्छा, उसमें वो इस गाने में जब गाने वाले उसी चाहने वाले शुक्रिया। तो वो जब उन फिल्म बनाई तो उन्होंने कहा कि भाई ये गाने हमने कुछ बनाए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये गाने जो आप कह रहे हैं कि मैं रफ़ी साहब से गवाऊंगा, तो वो तो इस वक्त 30-35 हज़ार रुपये गाने का लेते हैं, ठीक है, और मैं तो पूरी 3 लाख में पूरी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप कितने पैसे दे सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपये तक दे सकता हूँ। उन्होंने कहा आप दीजिए। उन्होंने 10,000 रुपये उनको दिए और वो रफ़ी साहब को ढूंढना शुरू हो गए, क्योंकि रफ़ी साहब जो उनके ब्रदर इन लॉ थे ज़हीर साहब, वो मिलने ही नहीं देते थे। अच्छा, उनको पता था कि रफ़ी साहब कितने सखी हैं, कितने दयालु हैं, तो ये तो फ्री भी काम कर देते हैं, वो करने नहीं देते थे। अब वो एक जगह पे उनको मिल गए वो। अब म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? श्याम जी, घनश्याम जी। अच्छा, तो उन्होंने रोक लिया, कि बल्कि उनके घुटनों में बैठ गए कि रफ़ी साहब ये हमने गाने आपके लिए बनाए हैं, हमें पहली फिल्म मिली है, तो अगर आप ये गाना गा देंगे तो हमारे बच्चों की रोज़ी चल जाएगी। उन्होंने उठाया, तो उठा के उन्होंने कहा कि कब रिकॉर्डिंग करनी है। उन्होंने कहा कि जी आप बताइए डेट। उन्होंने कहा परसों कर लीजिए। गाना रिकॉर्ड हो गया। गाना रिकॉर्ड होने के बाद म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम जी, घनश्याम जी ने रफ़ी साहब को अपना, उन्होंने बल्कि रफ़ी साहब ने पूछा उनसे कि गाना ये बताइए कि ठीक है, आपने सुन लिया है, कोई चीज़, कोई जगह रहती तो नहीं है? उनका जी नहीं रहती। कहते ठीक है। तो फिर म्यूज़िक डायरेक्टर साहब ने पैसे निकाले और 10,000 रुपये निकाल के उनको दिया। ठीक है, जो तय हुआ था। ठीक है, रफ़ी साहब को दे दिया, रफ़ी साहब को देने के लिए। और वो रफ़ी साहब ने अपनी पॉकेट में डाला और उनसे बातें करते रहे, बच्चों के बारे में, वाइफ के बारे में, कि कितने बच्चे हैं वो। तो उन्होंने बताया। फिर रफ़ी साहब ने वही 10,000 रुपया निकाल के उनकी पॉकेट में डाल दिया कि जाते हुए घर मिठाई ले जाना मेरे लिए और मेरी बेटी को जाके ये देना।
واہ ویسے واہ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, 50,000 ਰੁਪਏ ਗਾਣੇ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਖੋ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਗਿਆ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਾ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਫੜਾਤਾ। फिर उसने आपको 10,000 दिया? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂ। अच्छा ये फरमाइए, ये कहा जाता है कि इतना बड़ा फनकार आखिरी दिनों में उस इंडस्ट्री ने, जिस इंडस्ट्री को उसने बहुत कुछ दिया, अरबा रुपए का बिजनेस दिया, यकीन इंडस्ट्री ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया, मगर आखिरी दिनों में बड़े वाज़ेह तौर पे उनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की गई। ये वहाँ के लोग भी लिखते भी हैं, शोज़ में भी बात होती है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए उस वक्त थोड़ा सा दौर जो था वो आया था किशोर कुमार साहब का, उसमें R.D. बर्मन साहब भी और दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर भी वो किशोर साहब को लेना ज़्यादा शुरू हो गए थे, क्योंकि उस वक्त राजेश खन्ना साहब आए और उनके ऊपर जो भी फिल्में बनी। लेकिन इसी दौरान ये नहीं था कि रफ़ी साहब के पास काम नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइव शोज़ रफ़ी साहब ने ही किए हैं। वो तो देखिए पब्लिक की मोहब्बत है ना। हाँ जी, पब्लिक लाइव शोज़ पब्लिक की मोहब्बत पूरी है, दुनिया पब्लिक में चाह रही है। तो वो ये नहीं था कि उसमें, लेकिन उनके पास गानों की कमी आई। वो तो आप ये देखिए ना कि रफ़ी साहब की मोहब्बत का ये आलम है कि आपका शो भी आज जैम पैक होता है, जी ठीक है ना, और उसकी एक वजह रफ़ी साहब से मोहब्बत है, जी ठीक है ना। वो तो पब्लिक की मोहब्बत हो गई ना उनसे। जी। सवाल ये है कि उस इंडस्ट्री ने क्या किया? इंडस्ट्री में, लेकिन ये नहीं था कि उनके पास काम नहीं था। ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि 70 में 69 70 में जब किशोर साहब आए तो उनके गाने उनको अपना मिलते रहे, लेकिन रफ़ी साहब के 71 में भी हैं, 2 में भी, 3 में, 4 में, 5 में। R.D. बर्मन को 70 से लेके तो 76 तक कहीं अवार्ड नहीं मिला, और उनको फिर हम किसी से कम नहीं फिल्म में क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, उसमें अवार्ड उनको मिला फिर अपना, और वो भी R.D. बर्मन को। और फिर R.D. बर्मन ने उनसे बहुत सारी कवालियाँ भी गवाई और भी बहुत सारे गाने। फिर तो उनसे आपका थीसिस, क्योंकि बिला वजह तो किसी को भी मतून नहीं करना चाहिए ना, तो आपका थीसिस ये कहता है कि रफ़ी साहब के साथ को बाकायदा तौर पे कोई ऐसी ज्यादती नहीं हुई उस इंडस्ट्री में, अलबत्ता हवा ऐसी चली थी, हवा ऐसी कि चली जिसमें थी। किशोर साहब के पास काम जी, कर रहा था। ये आपका इसी तरह थीसिस था। कहता है। हाँ जी। चले जी, अच्छी बात है। खालिद भाई, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, कोई ख़ास बात जो आप के जहन में हो, आपकी रिसर्च कहती हो, तारीख़ी हवालों से आपके पास हो, और आप समझते हो कि इससे पहले लोगों तक, रफ़ी साहब के चाहने वालों तक, लाहौरियों तक, और जो लोग रफ़ी साहब से मोहब्बत कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंची, वो ज़रूर पहुंचनी चाहिए, वो आप शेयर कर सकते हैं? वो ये था कि रफ़ी साहब जब, क्योंकि बचपन में आवाज़ कुछ और होती है, जब इंसान यंग होता है 17 18 19 20 साल की उम्र में आवाज़ कुछ और होती है, तो उस वक्त उनकी आवाज़ जो थी वो बारीक आवाज़ थी। फिर जैसे जैसे वो रियाज़ करते गए तो आवाज़ में उनकी ठहराव भी आता गया, और उसके बाद उनकी आवाज़ में एक बेस इतना ज़्यादा आ गया था, यानी कि आप देखेंगे 60s के गानों में भी बहुत बेस था, जबकि उनकी जो 50s के गाने थे उनमें नहीं था। जब 60s के गानों में उन्होंने रियाज बहुत किया, मिच्योर उसकी आवाज़, और फिर 70s में एंड तक तो उनकी आवाज़ में इतनी पुख्तगी आ चुकी थी कि उसमें एक अलहदा ही किस्म की एक कशिश थी उनकी आवाज़ में। और फिर कमाल ये था कि तीनों जो सप्तकें थी उनमें एक जैसी आवाज़ रहती थी, एक जैसी आवाज़, ये तो बहुत ही कम। और ये और बेस से लेके बेस से तो पिच तक एक ही आवाज़ थी, तो वो उनकी रही और एंड तक रही। तो आप देखिए कि जब उन्होंने वो दुनिया के रखवाले जब गाना गाया पहले 52 में नौशाद साहब ने जब गवाया, तो वो जब उन्होंने 70 में उनका ये प्रोग्राम दूरदर्शन से उनका रिकॉर्ड हुआ तो उन्होंने वो एक सुर और ऊपर चले गए थे। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था इंग्लैंड में, वहाँ ज़ाहिर बात है जब आप किसी के साथ मंसूब होते हैं तो आपकी वो तस्वीर रफ़ी साहब की भी लगाते हैं, मेरी भी लगाते हैं। जी। तो इसी तरह वो मेरे प्रोग्राम में एक गोरी आ गई जिनकी एज होगी कोई 75 के करीब। प्रोग्राम ख़त्म हो गया, सब लोग चले गए, तो उसमें वो जो वो लेडी थी वो बुज़ुर्ग खड़ी रही। उन्होंने कहा कि जी मुझे जो प्रोग्राम कर रहे थे मुझे उनसे मिलना है। कहने लगी मैं आपको देख के नहीं आई,
پروگرام میں رفیع صاحب کی تصویر دیکھ کے آئی ہوں کہ میں نے, کیونکہ رفیع صاحب کا جتنے بھی لنڈن میں پروگرام ہوئے میں نے سب دیکھے ہیں اور ان کے جتنے بھی LP ہیں سب میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو آپ بیٹا ایسا کرو کہ میرے پاس آؤ, میرے گھر میں ناشتہ ہمارے ساتھ کرو, اور میں آپ کو وہ LP جو دکھانا بھی چاہتی ہوں, اگر آپ کو جو پسند آئے گا وہ لے بھی لیجیے گا. اور پھر وہاں سے میں ان کے گھر گیا, میں وہ LP لے کے آیا اور ان میں سے 3 LP جو تھے وہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو گفٹ کیے تھے. رفیع صاحب کا پسندیدہ میوزک ڈائریکٹر اور پسندیدہ گویہ کون تھا؟ ان کے اوبیسلی نوشاد صاحب تھے. ٹھیک ہے. اور گانا ان کا وہی سہانی رات ڈھل چکی نہ جانے. نہیں, یہ تو ان کا گانا, یہ تو خود انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا. جی کہا. میں نے پوچھا ان کا پسندیدہ گویہ کون تھا؟ طلعت محمود صاحب. اچھا. اور غلام علی صاحب. اچھا اچھا. مہدی حسن صاحب. ہاں. ان کی گاڑی میں اکثر جو کیسٹس ہوا کرتی تھی وہ ان کی ہوا کرتی تھی, غلام علی صاحب کی, کیونکہ غلام علی صاحب بھی ان کے گھر گئے, منیر حسین صاحب بھی ان کے گھر گئے, اور مسعود رانا صاحب بھی گھر گئے, اور چوتھا میں ہوں, لیکن وہ اس وقت تھے ہی نہیں. اس وقت تھے نہیں. تو یہ جو سارے لیجنڈز ہیں, مہدی حسن خان صاحب, غلام علی صاحب, منیر حسین صاحب, مسعود رانا صاحب, سب کا اپنا اپنا مقام ہے. مگر یہ مہدی حسن خان صاحب اور غلام علی صاحب تو بہت آگے کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو یہ ان سب کی, اور رفیع صاحب, سارے بڑوں کی ملاقات میں سے کوئی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں. اب یہ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ تھے سب اپنے بچوں کو ایک ہی بات کہہ کے گئے کہ اگر پلے بیک سنگر بننا ہے تو رفیع صاحب جیسے, تو رفیع صاحب کو گائیں آپ. انڈیا میں بھی جتنے بھی سنگر جو گزرے, جتنے مکیش صاحب, کشور صاحب, یہ جو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی کہا کہ اگر پلے بیک سنگر بننا ہے تو آپ نے رفیع صاحب کو فالو کرنا ہے, ہمیں فالو نہیں کرنا. آپ دیکھیں کچھ لوگ کسی بھی پروفیشن میں کچھ چیزیں سکھا جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے آپ سے ہو گئی ہیں. حالانکہ رفیع صاحب سے پہلے جو ایکسپریشن گانے میں رفیع صاحب لایا کرتے تھے, اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. بالکل بھی نہیں تھا. یعنی کہ وہ چہکاریں, وہ رومانس, وہ اداسی, اور اس طریقے سے ایکسپریشن کا آنا کہ وہ گانے پہ حاوی بھی نہ ہو اور وہ اداسی جو ہے وہ گانے کے اندر ہی آپ کو نظر آ رہی ہو, یا چہکار اس کے اندر ہی نظر آ رہی ہو, یا شوخی اس کے اندر ہی نظر آ رہی ہو, یہ ان سے پہلے نہیں تھا. اس کے بعد جس نے بھی کیا ہے وہ رفیع صاحب سے ہی سیکھا ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور دوسری ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ رفیع صاحب کا جتنے بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں سنگر تھے سب سے ایک سر اونچا تھا قدرتی طور پر, تو کوئی ان کے سر کو کوئی چھو نہیں سکا. رفیع صاحب اور کشور صاحب جب کام کر رہے تھے تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے, یہ کس حد تک درست ہے کہ جب کشور صاحب پہ بین لگا تھا تو رفیع صاحب نے جا کر وہ بین کھلوایا تھا, ایک طرح سے اپنے کمپیٹیٹر کے اوپر جو لگا ہوا بین تھا. حالانکہ کوئی اور ہوتا تو شاید خوش ہوتا. یہ درست ہے بات؟ بالکل درست ہے یہ بات. یہ کیا پورا واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ کشور صاحب کے لیے پروگرام کے لیے بلایا گیا تھا تو وہ دہلی نہیں گئے تھے. اندرا گاندھی جی نے ان کو بلایا تھا تو وہ نہیں گئے تھے, اور انہوں نے پھر ان کے اوپر بین لگا دیا. ان کے ریڈیو پہ گانے بند ہو گئے. تو رفیع صاحب کو پتہ چلا کہ ان کے اوپر بین لگ گیا, گانے نہیں آ رہے ان کے. تو وہ پھر خود گئے وہاں پہ اور جا کے ریکویسٹ کی اور ان کے گانے وہاں پہ بین ہٹوا کے تو پھر واپس آئے تھے وہ. اور جب کشور صاحب نے دیکھا کہ میرے گانے اچانک بجنا شروع ہو گئے, پوچھا ان سے کہ یہ گانے کیوں بجنا میرے شروع ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ رفیع صاحب آئے تھے اور یہ کر کے تو اپنا گیا. اور رفیع صاحب کے گھر گئے پھر کہ آپ یہ کر دیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ کسی کو بتائیں گے نہیں. جب رفیع صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو پھر کشور صاحب نے پبلک میں یہ بتایا کہ رفیع صاحب نے یہ میرے لیے یہ کیا تھا کام. دیکھیں کشور صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے جیسے کہیے کہ ان کا احسان کہہ لیجئے, بالکل ایسے, یا ان کا جو بھی ان کے ساتھ سلوک تھا بڑا, انہوں نے اس کا اعتراف کیا. حالانکہ اگر ایک چیز نہیں کسی کو پتا تھی تو وہ اسے چھپا بھی سکتے تھے, مگر انہوں نے بھی بڑے پن کا ثبوت دیا. تو دو بڑے لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اور رفیع صاحب کے لیے تو بہت ہی زیادہ, کہ جو کنٹمپریز ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا بڑا دل رکھنا اور اپنے کمپیٹیٹر کی رکاوٹیں دور کرنا, اس کی مثال آپ کو بہت ہی کم ملے گی تاریخ میں. کیا بہت بہت شکریہ خالد بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. اور آخر میں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا سب سے پسندیدہ گانا کون سا ہے رفیع صاحب کا؟ تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے. واہ, تو اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے, ہاں تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے, جب کبھی بھی
سنو گے گیت میرے سنگ سنگ تم بھی گنگناؤ گے، ہاں تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے، او تم مجھے